को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जादू किस नंबर 13। बिरयानी की प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नज़र आ रहा था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साख थी उसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बरामद हुआ, अचानक मैंने उसे कलबलाते हुए देखा। फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। तब मैंने उसे दहशत भरी निगाहों से देखा। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रबर जैसा इंसानी मुजस्समा था, चलता फिरता मुतहर्रिक मुजस्समा। उसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ हमेशा तो नहीं देखा था। बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। मेरे हल्क से चीख निकल गई। मैंने परीरी लेकर उसे शाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। उसकी उंगलियां नन्हे नन्हे कांटों की तरह मेरे कान में चुभ रही थी। फिर उसकी मनहूस आवाज़ उभरी, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतरो मरदूद, तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से भिंची हुई आवाज़ में कहा। अरे रे, उछल कूद करोगे तो सेंतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागल खाने में रख कर मार लगाई जाए है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो, समझ में आया या नहीं? उसने कहा। उसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर बाहर पहरा देने वाला सेंतरी सलाखों के सामने आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं उसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता। मैं खामोश रहा। काना कालो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और वो आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहा उभरता हुआ। फिर उसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। वहाँ से ज़मीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था, मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो तलफट करके रख दिया है, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तू अगर हमारा काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है। तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए भी तू एक ही है। दूसरा कोई होता तो कुछ सोचते, मगर क्यों? कहा ना तुझसे, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, हम तो तेरे पास ना पहुँचे थे। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन हमारे पास जैसे आना था वही हमारा काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं परसों, और हम तुझे समझाए देते हैं बेकार ज़द कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियाँ हासिल हो जाएगी और वो तेरे काम भी आएगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे। तू यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तो जो चाहे सो कर सके। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारे पर दौड़े, तू जैसे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे, सोने चांदी के ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की इज्जत कर रहा है। पूरे संसार में तू अकेला धर्मात्मा है क्या? लोगों को देख, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता, ना कर, सड़ सड़ कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। बुरिया चरण है हमारा नाम, पर तुझे नाम से क्या? मुझे सोचने के लिए वक़्त दे बुरिया चरण, कुछ वक़्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक़्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज़ दे लीजिए। जब भी आवाज़ देगा हम आ जाएंगे। ठीक है बुरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ।
میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں دار دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھی، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کے نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن خود ہی اپنے خیال پہ ہنسی آ گئی۔ اگر کسی نے اسے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بدن بری طرح نڈال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا؟ کراہت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر روکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو۔ میں نے عاجزی سے کہا اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب روکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا، پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی۔ میں تو ایک بد کردار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک پتر تسلیم کیے جاتے تھے۔ صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں لیا گیا ہے؟ پھر پیر پاگن کا مزار بے شک میرے بھی قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایات کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر پاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی، اور اگر یہ کوشش ناکام ہی ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوت پیر پاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہوں گا؟ ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا میں؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل ہو بھی گئی تو کیا وہ میرے لیے کارآمد ہو سکے گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چن جائے گا؟ نہ جانے کیوں دل میں و دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدتینیت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے۔ یہ خوشی بڑھتی چلی گئی، مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن تباہی کے گہرے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان بوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دل میں یہ عزم جاگا تو نہ جانے کہاں سے نئی نئی قوتیں بیدار ہو گئی، دل و دماغ سے وہ بوجھل پن ختم ہو گیا اور میں اپنے آپ کو خاصا خوشگوار کیفیت میں محسوس کرنے لگا۔ عجیب عجیب سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے، ماں باپ، ماموں، ریاض، بہن بھائی اور بڑا خوبصورت خاندان تھا۔ ہر طرح کی خوشیوں کے گہوارے
حل کورے لیتا ہوا۔ صرف اور صرف میں ہی تھا جس نے اس خاندان کی بہتری کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ بیچارے کس حال میں ہوں۔ جانتا تھا کہ ماں غموں سے چور ہوگی، باپ کی کمر دوہری ہو گئی ہوگی، بہن بھائی سہمے ہوئے ہوں گے۔ ماموں ریاض کو تو میں بارہا دیکھ ہی چکا تھا، بیچارے ڈل کر رہ گئے تھے، حالانکہ کتنے خوش مزاج تھے۔ یہ سوچیں دل و دماغ سے گزرتی رہی اور پھر ذہن پر ایک آہنی تہ آ پڑی۔ غالباً یہ نیند تھی جس نے مجھے تمام احساسات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا، کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ فریحہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوں سے بھیگ رہی تھی، فریحہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور سرفراز صاحب بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ گئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، تمہارا نام مسعود ہے نا؟ جی سرفراز صاحب۔ مسعود صاحب، بات بڑی عجیب سی ہے، کسی سے کہا جائے تو لوگ ہنسنے اور مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن میرے دل میں آپ کا احترام فرشتوں جیسا ہے۔ بلا شبہ زمین پر نیک لوگ ہی امتحانات سے گزرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ پر یہ برا وقت آ پڑا ہے، لیکن آپ نے اس برے وقت میں بھی مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے مرتے وقت تک نہیں بھول سکوں گا۔ آپ نے ہم دونوں میاں بیوی کا مستقبل بچایا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے جو اقدامات کیے ہیں بلا شبہ کسی انسان کے لیے وہ ممکن نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے میری بیوی کی عزت محفوظ رکھی، اس کے لیے تو میں آپ کو صرف دعائیں ہی دے سکتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کی عزت کا تحفظ کرے۔ دوسری بات یہ ہے مسعود صاحب کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم لوگ آپ کے لیے مصروف عمل ہو گئے ہیں اور ہم نے آپ کے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کر دینا ضروری ہے تاکہ آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ یوں سمجھ لے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ انتہائی حد تک آپ کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم روپیہ پانی کی طرح بہا دیں گے اور ہر قیمت پر آپ کو آزاد کرا کر دم لیں گے۔ فریحہ نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنے دل میں اپنا بھائی تسلیم کیا ہے مسعود صاحب، آپ میری عزت کے محافظ ہیں، میں اتنی ناشکری نہیں ہوں کہ آپ کو بھول جاؤں۔ ہم سب آپ کے لیے کوشش کریں گے۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھے تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کریں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ باہر طور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم۔ اور ہاں یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتا دو۔ میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہو سکے تو میرے لیے دعائیں کر دیں۔ خیر یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے، آرام سے رہو، اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو، ہم تمہارے لیے یقینی طور پر سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرپراز کی حیثیت قبول کر بھی لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا؟ ناممکن ہی تھا، ایک طرح سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ پتہ نہیں وہ کمبخت تھا کیا چیز، کالے جادو کا ماہر یا کوئی گندی اور خبیث روح۔ اس کی قوتیں تو بے پناہ تھی، جو شکل وہ اختیار کر لیتا تھا وہ عام قوتوں والے لوگ تو نہیں اختیار کر سکتے تھے۔ پھر وہ کون سی ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے امر کر دے؟ پیر پاگن کے مزار پر پہنچنے کی آرزو اسے کیوں تھی؟ ویسے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں تھیں، ایک طرف ایک نیک اور مقدس انسان کا مزار اور دوسری طرف یہ غلیظ سادھو جو کالا علم جانتا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے کم از کم یہ گندا کام نہیں کرنا ہے۔ زندگی ایک بار ختم ہونی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی وقت متعین ہو سکتا ہے، پھر ایسی موت کیوں مرا جائے جس کے مرنے کے بعد روح بھی بے سکون رہے؟
زندگی بے سکونی میں گزر جائے تو کوئی بات نہیں، روح کا سکون تو ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے اس فیصلے سے میں کافی حد تک مطمئن تھا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ یہ جیل دوسرے شہر کی تھی لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے بہت کچھ پڑھانے کی کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کارروائیاں کی تھی، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے، پولیس کی وردی میں تھے۔ ویسے یہ اپنے طور پر ہی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً دوسرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے، ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیں خدا را، جلدی۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہرطور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ آہ، میں کتنا بد نصیب ہوں، کتنا بد نصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دو بیٹے تھے، لیکن محمود، آہ میرا محمود۔ میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی ہی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر، میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے، مسعود، بددل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، جبکہ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی۔
ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔